अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के एक जलील क़द्र पैगम्बर नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान हुकूमत का वाक़िया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तख्ते बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का परिंदा हुदहुद, इनका एक ऐसा अज़ीमुश्शान वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारी नसीहतें भी हासिल होंगी कि किस तरह तख्ते बिल्कीस को एक पल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया गया और किस तरह हज़रत बिल्कीस मुसलमान हुई और किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुसलमान किया। ये सारी मालूमात आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़ीमुश्शान हुकूमत अता फरमाई थी। आपके ताबे अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को भी कर दिया था। आप हवा को जहाँ हुक्म फरमाते वो हवा आपके तख्त को उड़ाकर वहाँ पहुँचा देती थी। जिन्नो इंसान, चरिंदे परिंदे सब आपके ताबे और लश्करी थे। आप हैवानों की बोलियाँ भी जानते थे। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फारिग हुए तो आपने हरम शरीफ पहुँचने का इरादा फरमाया। चुनांचे तैयारियाँ शुरू हो गईं। आपने जिन्नों, इंसानों, परिंदों और दीगर जानवरों को साथ चलने का हुक्म अता किया, हत्ता कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया। यह अजीम लश्कर तकरीबन 30 मील में पूरा आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो हवा ने तख्ते सुलेमानी को उस लश्कर अजीम के साथ उठाया और फ़ौरन हरम शरीफ में पहुंचा दिया। सुबहान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हरम शरीफ में कुछ दिन ठहरे। इस अरसे में आप हर रोज़ मक्का मुअज़्ज़मा में 5000 ऊँट, 5000 गाय और 20,000 बकरियां ज़िबा फरमाते थे। अपने लश्कर में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाते रहते कि यहीं से एक नबी अरबी जलवागर होंगे जिनके बाद फिर कोई और नबी पैदा ना होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में हज अदा फरमाने के बाद एक सुबह को वहाँ से चलकर सिनान मुल्क यमन में पहुँचे। मक्का मुअज़्ज़मा से सिनान का 1 महीने का सफ़र था। आप मक्का मुअज़्ज़मा से सुबह रवाना हुए और वहाँ दोपहर के वक्त ही पहुँच गए। आपने यहाँ भी कुछ अरसे ठहरने का इरादा फरमाया। यहाँ पहुँचकर परिंदा हुदहुद एक रोज़ ऊपर उड़ा और बहुत ऊपर तक जा पहुँचा। सारी दुनिया के तूलो अर्ज़ को देखा। उसको एक सब्ज़ बाग नज़र आया। ये बाग मलिकाए बिल्कीस का था। उसने देखा कि उस बाग में एक हुदहुद बैठा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद का नाम याफूर था। याफूर और यमनी हुदहुद में हस्बे ज़ैल गुफ्तगू हुई। यमनी हुदहुद कहने लगा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद यानी याफूर ने कहा, मैं मुल्क शाम से अपने बादशाह सुलेमान के साथ आया हूँ अलैहिस्सलाम। यमनी हुदहुद कहने लगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? याफूर ने कहा, वो जिन्नों, इंसान, परिंदों, जानवरों और हवा के एक अज़ीमुश्शान फरमा रवा और सुल्तान हैं। उनमें बड़ी ताकत है। हवा उनकी सवारी है, हर चीज़ उनके ताबे है। अच्छा तुम बताओ, तुम किस मुल्क के हो? यमनी हुदहुद कहने लगा, मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूँ। हमारे इस मुल्क की बादशाह एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है। उसके मातहत 12,000 सिपह सालार हैं। हर सिपह सालार के मातहत 1 लाख सिपाही हैं। फिर उसने याफूर यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद से कहा, तुम मेरे साथ एक अजीम मुल्क और लश्कर देखने चलोगे? याफूर उस हुदहुद से कहने लगा, भाई मेरे बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज असर का वक्त हो रहा है। उन्हें वज़ू के लिए पानी दरकार होगा और पानी की जगह बताने पर मैं ही मामूर हूँ, यानी मेरी ही ड्यूटी है। अगर देर हुई तो वो नाराज़ होंगे। यमनी हुदहुद कहने लगा, नहीं, बल्कि यहाँ के मुल्क और फरमा रवा बिल्कीस की तफसीली खबर सुनकर वो शायद खुश होंगे। याफूर कहने लगा, अच्छा ठीक है चलो। दोनों उड़ गए और याफूर मुल्क यमन को देखने लगा। उधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज असर के वक्त हुदहुद को तलब फरमाया तो वो गैर हाजिर निकला। आप बड़े जलाल में आ गए और फरमाया, क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देखता या वो वाकई हाजिर नहीं है? ज़रूर मैं उससे सख्त अजाब करूँगा या ज़िबा करूँगा या कोई रोशन सनद मेरे पास लाए। फिर बाज को हुक्म दिया वो उड़कर देखें कि हुदहुद कहाँ है। चुनांचे बाज उड़ा और बहुत ऊंचा उड़ा और बहुत ऊपर उड़कर सारी दुनिया को इस तरह से देखने लगा जिस तरह आदमी अपने हाथ के प्याले को देखता है। अचानक उसे हुदहुद यमन की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। बाज फौरन उसके पास पहुंचा और कहा, गजब हो गया, अपनी फिक्र कर लो।
اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کروں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا ہاں، یہ فرمایا ہے کہ کوئی روشن سند وہ میرے پاس لائے، تب جا کر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ہدہد نے کہا تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر باز اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و جلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بدم اپنی دم نیچے کیے ہوئے اور زمین میں ملتا ہوا اور کانپتا ہوا اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان نے اسے سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں، خدا نے اسے ہر قسم کا سامان عیش و عشرت دے رکھا ہے، وہ سورج کی پجارن ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا، بڑے بڑے قیمتی جوہر سے آراستہ تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا، پھر اس تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اس طرح اس میں پانچواں، پانچویں سے چھٹا اور چھٹے سے ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت تالے میں بند تھا اور ساتھ ہی غلاف اس تخت کو چڑھا رکھے تھے۔ اس تخت کے 4 عدد پائے تھے، ایک پایا سرخ یاقوت کا، دوسرا زرد یاقوت کا اور تیسرا سبز یاقوت کا اور چوتھا سفید موتی کا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا۔ بلقیس ساتوں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پہرا تھا اور بلقیس تک پہنچنا ایک دشوار کام تھا۔ ہدہد نے جب اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی یہ باتیں سنائی تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا اور لکھا کہ میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اس خط پر شاہی مہر لگا کر ہدہد کو دے دیا گیا۔ ہدہد گیا اور 7 کلو کے پہروں سے بے نیاز ہو کر روشن دانوں میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ تخت پا کر گھبرا گئیں اور آئینہ سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا جائے۔ وہ بولے، آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم زور والے اور لڑنے میں ماہر ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اگر لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم ہار تسلیم نہیں کرتے۔ آئندہ آپ کی مرضی ہو۔ بلقیس نے کہا، جنگ اچھی چیز نہیں۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجوں۔ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو وہ تحفہ ضرور قبول کر لیں گے، اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے، بس اس سے ہی ان کے دین کس اتباع کیا جائے گا۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 باندیا بہترین ریشمی لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کاٹھیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے سجی ہوئی تھی۔ 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے سجا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ ایک خط کے ساتھ اپنے قاصد کو روانہ کیا۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جناتی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہیں اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے کی چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں، اسی طرح خشکی کے بھی جو جانور ہیں، وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے چاندی کی سڑک بنائی گئی۔ اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئی۔ خشکی طری کے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں طرف بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائی اور ان پر اپنے مقربین و خواص کو بٹھا دیا۔ اپنے جنی اور انسانی لشکر کو دور دور تک صف بہ صف کھڑا کر دیا۔ وحشی جانور اور درندے اور چوپایوں کو بھی صف بہ صف کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور شان و شوکت کی حکومت چشمے فلک نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنی نظر میں بڑے بڑے قیمتی تحفے لا رہا تھا، مگر جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے وہ پانی پانی ہو گیا۔
سوچنے لگا کہ یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاخرت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، دوسرے کے تحفے ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ اوروں کو نہ دیا، باوجود اس کے دین و نبوت سے مجھ کو مشرف فرمایا ہے۔ لہٰذا اے بلقیس کے قاصد، پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جا اپنے ساتھ ہی۔ جا کر کہہ دو اپنی ملکہ بلقیس سے کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوئی، اور اگر حاضر نہیں ہوتی ہے تو ہم اس پر ایسا لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہوگی، اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد یہ پیغام لے کر واپس لوٹا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر اس نے ایان سلطنت سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ہدہد نے یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے گا؟ عفریت نام کا جن اٹھا اور بولا، آپ اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک اللہ کے مقرب بندے اٹھے۔ کئی جگہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے اٹھ کر فرمایا، میں ایک پل گزرنے سے پہلے ہی اس تخت کو لے آؤں گا، یہ کہا اور پل کے پل میں وہ تخت بھی لے کر آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں، اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ دیکھ کر ان کے دست پرست پر ہی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اس واقعے کا ریفرنس ہے حیات الحیوان جلد 2 صفحہ نمبر 308، روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 466۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 ماہ کی راہ کا تھا، اور طلوع و عرض آپ پڑھ چکے ہیں کہ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تخت تھا۔ اتنی طویل دوری اور اتنے وزندار ہونے اور اتنے محفوظ مقام میں ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اسے پل بھر میں لے آیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا و مولا حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے شرف کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اولیاء امت ہیں، وہ کیوں دور دراز کی دوری سے کسی مظلوم کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے؟ ناظرین محترم، دوسری بات، وہ عالم کتاب اس تخت کو لانے کے لیے بھرے دربار میں بلقیس کے محل میں گئے اور وہاں سے تخت اٹھا کر واپس آئے، مگر اس عرصے میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے بھی غائب نہ ہوئے اور مقام تخت تک پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کی ہے، پھر تو حضرت سلیمان کے بھی آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا ایک وقت میں کئی جگہ تشریف فرما ہونا کیوں کر ممکن نہیں ہوگا؟ تیسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سپاہی نے 2 ماہ کی راہ کو پل بھر میں طے کر لیا، پل بھر میں چلا بھی گیا اور آ بھی گیا۔ پھر حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج میں پل بھر میں عرش پر تشریف لے جانا اور واپس تشریف لے آنا کیوں کر ممکن نہیں ہوگا؟ چوتھی بات، تخت سلیمان علیہ السلام کو ایک لشکر عظیم کے ساتھ ہوا اٹھا لیتی ہے۔ یہ نبی کا تصرف و اختیار ہے، جو نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی صاحب ذرا اپنی بیوی سمیت چھت سے چھلانگ لگا کر دکھائے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ پانچویں بات، حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں پہنچ کر ہر روز 5000 اونٹ، 5000 جانور اور 20000 بکریوں کو ذبح فرماتے رہے، مگر ایک فرقہ آج تک ایسا بھی ہے جو ایام حج میں 1 بکری تک کی قربانی کو فضول کہتا ہے اور مسلمانوں کو اس شرعی امر سے روکتا ہے۔ چھٹی بات اور آخری بات، جن و انس، جانور اور پرندے، خشکی اور طری کے حیوانات اور دیگر اللہ کی زبردست مخلوق بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی۔ آج جو لوگ انبیاء کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں، ان کے گھر کی طرف نظر دوڑاؤ تو ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں ہے۔ فیا للعجب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔